प्रोग्राम रियासत और आवाम के अंदर 3 नवंबर को आपके साथ एक ब्रेकिंग न्यूज शेयर की गई थी। आपको बताया गया था कि जो ज्वाइंट सेशन हुकूमत बुला रही है ये क्यों बार बार मौखर हो रहा है, इसके पीछे वजह क्या है। ये 3 नवंबर को हमने ब्रेकिंग न्यूज आपके साथ शेयर की थी। जरा सुनिए कि 3 नवंबर को प्रोग्राम रियासत और आवाम में अदील ने क्या ब्रेकिंग न्यूज आपके साथ इस ज्वाइंट सेशन के हवाले से की थी, जरा आप खुद सुने। हुकूमत से अपनी ही स्ट्रेंथ पूरी नहीं हो रही। अच्छा। और ये राय दी गई है कि देखें ये जो अभी कौमी असम्बली का रिसेंट जो इजलास खत्म हुआ था उसमें तो रोज कोरम का मसला होता था, हमसे तो अपने बंदे पूरे नहीं हो रहे थे। तो आप एक ऐसा काम करें कि पहले कौमी असम्बली का इजलास बुलाएं, फिर और इसके साथ सेनेट का इजलास बुलाएं। सेनेट में आमतौर पर जो स्ट्रेंथ है वो पूरी होती है। ये मसला हुकूमत को आ रहा है कौमी असम्बली में। ये ब्रेकिंग डील शेयर करें बेसिकली हुकूमत को अपने ही बंदे पूरे करने के लिए एक बहुत बड़े चैलेंज का सामना करना पड़ रहा है। हुकूमत को अपने ही बंदे पूरे करने के लिए इस वक्त टेंशन है और इसलिए ये कौमी असम्बली का इजलास बुला के पहले पल्स लेंगे कि हमारे बंदे पूरे होते हैं। अदील, अभी तक हुकूमत से अपने बंदे पूरे नहीं हुए। आज तो वजीर आज़म ने ज़ोहराना भी दिया है, स्टिल क्या वो फेल हो चुके हैं कि अपने बंदे पूरे कर सके? देखें, जिस तरह के ये 3 नवंबर को आपके प्रोग्राम में ये बात हमने की कि हुकूमत चाहती है कि कौमी असम्बली के इजलास में पहले ये पल्स ली जाए, तो कल ये पल्स मंगल के रोज़ ले ली गई थी। और मैं हैरान इस बात पे हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत से लोग आज सुबह से ये बात कर रहे थे कि ये इजलास मुअख्खर हो सकता है। बहुत से ने तो ये कह दिया कि मुअख्खर शायद हो गया है। प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं, जब ये इत्तेहादियों के ज़ोहराने से खिताब कर रहे थे और वो ये कह रहे थे कि कल पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में जाएं और इसको जहाद कह रहे थे, बल्कि आप पहले ये शॉट चलवाइएगा कि उसको वो जहाद कह रहे हैं। और उनके ये बात करने के चंद मिनट्स बाद ये फैसला आ गया कि ये मुश्तरका इजलास मुलतवी करना पड़ रहा है। अब इस मुश्तरका इजलास के मुलतवी होने की वजूहात मजीद क्या हैं, लेकिन उससे पहले ये शॉट जरा प्ले कीजिए। आज़म ने इसको जहाद करार दिया क्योंकि ये आपका मुकाबला माफिया से है। ये चेंज नहीं आने देंगे, क्योंकि चेंज में इनको पता है कि इनके लिए तबाही है। ये नहीं चाहेंगे फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो, उसमें पैसा नहीं चल सकेगा इस तरह जिस तरह ये चलाते हैं। और इसलिए इंशाअल्लाह ये जो हम कल करने जा रहे हैं, इसमें मैं सबको चाहता हूं कि आपने इसको एक अपना पर्सनल एक जहाद समझनी है। ये जो ज्वाइंट सेशन होने जा रहा है ये एक जहाद है। अब देखें कि प्राइम मिनिस्टर साहब मुकम्मल तौर पर ना सिर्फ ज़हनी तौर पे खुद भी तैयार हैं, जो वो समझ रहे थे कि कल सेशन है, खुद तो तैयार है, नंबर्स पूरे नहीं है। नहीं, देखें कि अगर सुबह से ये तहरीक इंसाफ में बातें हो रही थी कि ये इजलास मुअख्खर हो सकता है, हो जाएगा। प्राइम मिनिस्टर साहब की बात अगर आप सुन रहे हैं तो वो उनका जो जेस्चर है, उनकी जो बॉडी लैंग्वेज है, उसमें कहीं ये नजर नहीं आ रहा कि कल इजलास नहीं होगा। अभी वो बात कर रहे हैं, इसके चंद मिनट्स बाद जो है इजलास मुलतवी करने का फैसला हो जाता है। फिर उसके कुछ देर बाद जो है फवाद चौधरी साहब ट्वीट कर देते हैं। अच्छा, अब एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, देखें, चलें इससे पहले हम ये बात कर लेते हैं नंबर्स का क्या इशू था। नंबर्स में इन्होंने जब कल पल्स ली, जो जावेद हुसैन साहब का बिल था, ये एक आईनी तरमीमी बिल था। इस आईनी तरमीमी बिल में यह था कि अगर कोई किसी के टिकट पर, किसी पार्टी के टिकट पर इलेक्शन लड़ लेता तो अगले 7 साल तक वो किसी और जमात में नहीं जा सकता, अदरवाइज डिस्क्वालिफाइड होगा। हुआ ये था कि ये जो बिल था, हुकूमत ने इसकी मुखालफत की। जब हुकूमत ने इसकी मुखालफत की तो वो जो तहरीक पेश हुई उसमें आवाज के जरिए पूछा जाता है कौन इस तहरीक के हक में, कौन इसके खिलाफ है। तो पहले डिप्टी स्पीकर ने ये कह दिया कि जो हुकूमती बेंचेस से आवाज है वो ज्यादा है और ये बता रही है कि तहरीक मुस्तरद, जो तहरीक मंजूर होगी और ये बिल पेश होने का जो मामला है ये मुस्तरद हो गया। अच्छा, अब उसमें फिर वोटिंग करवाई गई तो डिफरेंस क्या निकला, 104 और 117 का। उसके बाद फिर अस्मा कदीर साहिबा वाला बिल वाला मामला था, जो वो इंटरनेट पर हरासमेंट के से मुतालिक ये मामला था। अच्छा, अब उसकी वजह से इजलास मुलतवी करना पड़ा। फिर आज का दिन आ गया। आज के दिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में ये बात फिर जोर शोर से होने लग पड़ी कि हमारे लोग पूरे नहीं होंगे। अच्छा, अब ये जो कह रहे हैं ना कि ट्वीट भी किया फवाद चौधरी साहब ने कि इत्तफाके राय पैदा करना है इंतखाबी इस्लाहात के मामले पे, इसलिए ये इजलास मुलतवी करना पड़ा है। अगर इंतखाबी इस्लाहात पर इत्तफाके राय के लिए इजलास मुलतवी किया जा रहा है तो इंतखाबी इस्लाहात वाले बिल को आप ना कंसिडरेशन में लाते, बाकी जो 28 बिल हैं उनको ले आते। वो तो 2019 से लेजिस्लेशन रुकी हुई है ना,
ان کے اوپر تو کوئی کنسنسس کے حوالے سے آپ کا کوئی پلان نہیں ہے. इलेक्टोरल रिफॉर्म्स को اس کا مطلب ہے کہ آپ نے جتنے بل ریفر کیے تھے پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس کو وہ تمام کے تمام پہ آپ کو خدشہ تھا کہ نمبرز پورے نہیں ہو رہے. جو نمبرز پورے نہیں ہو رہے، دیکھیں اس میں یہ جو کہا جا رہا ہے نا کہ اتحادی کہہ رہے تھے کہ ای وی ایم پر اور انٹرنیٹ ووٹنگ پہ ہمیں تحفظات ہیں، ہوں گے ان کے تحفظات، لیکن اس سے زیادہ پریشانی پاکستان تحریک انصاف کے اپنے اندر جو لوگوں کی ہے. اس کی ریزن یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے اپنے ایم این ایز میں بہت زیادہ بے چینی بڑھنے لگی ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں پارٹی کے اندر آپ کہہ رہے ہیں کہ تھوڑی بہت رفٹ ہے، تھوڑی بہت نہیں، بے چینی اس حد تک بڑھ رہی ہے. لوگ اس لیے ناراض ہیں، لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنے حلقوں میں بے وقت ہوتے جا رہے ہیں، بیوروکریسی کو آپ نے زیادہ مضبوط کر دیا ہے، ہمیں کوئی پوچھتا نہیں ہے، ہم اپنے ووٹرز کو کیسے فیس کریں، ڈیولپمنٹ فنڈز کے ایشوز ہیں. یہ تو ایسے ایشوز ہیں کہ اپنے ہی یعنی پارٹی کے اندر اتنی زیادہ بے چینی جو ہے وہ ہونی شروع ہو گئی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جو پی ایم ایل کیو اور ایم کیو ایم کا جو کنسرنز ہیں کہ جو ہمیں ای وی ایم کے بارے میں نہیں بتایا گیا، میں تو سمجھتا ہوں کہ خود پارٹی کے ان کی اپنی پارٹی کو بھی نہیں بتایا گیا. اتنی امپورٹنٹ آپ لیجسلیشن کرنے جا رہے ہیں اور اتنی امپورٹنٹ لیجسلیشن میں آپ جلد بازی میں آرڈیننس بھی جاری کیے جا رہے ہیں، اور اس آرڈیننس کے الفاظ جو ہیں وہ اگلے چنک میں جا کے ہم ڈسکس کرنے کی کوشش کریں گے. اس میں غلطیاں بھی ہیں، اور وہ جو 8 شکیں، اصل میں یہ بھی حکومت کو ٹینشن تھی کہ وہ 8 شکیں جو آئین سے متصادم ہیں وہ شکیں منظور ہو گئیں. یہ بھی ہم پہلے بتا چکے ہیں کہ اگر وہ شکیں منظور ہو جاتی ہیں تو یہ تو معاملہ عدالت میں جائے گا، پورے کا پورا یہ قانون ہی اڑ جانے کا خدشہ، اور یہ خود حکومت کو اس بات کا اندازہ تھا. پھر سوال یہ ہے کہ یہ جلد بازی کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ 2 دفعہ آپ پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس سے متعلق یہ پہلے کہہ چکے ہیں جی ہم بلا رہے ہیں، اس مرتبہ بلا لیا گیا. بلانے کے بعد اگر یہ چیزیں یاد آ رہی ہیں، پرائم منسٹر صاحب کو ٹیم نے کیوں نہیں بتایا کہ یہ اس وقت کی سچویشن ہے؟ وہ اتحادیوں کے زہرانے میں کل آنے والے ایونٹ کو جہاد قرار دے رہے ہیں، اور اس کے چند منٹ بعد یہ فیصلہ ہو رہا ہے کہ میں صدیق جہاں پر ایک طرف حکومت کام ہو رہی ہے اپنے نمبرز پورے کرنے میں، وہیں پر اپوزیشن بہت ایکٹیو نظر آ رہی ہے. اپوزیشن لیڈر شہباز شریف صاحب نے بھی اشاریہ دیا، اس میں تمام اپوزیشن کے رہنما بھی پیش ہوئے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اپوزیشن یہاں پر اپنا لوہا منوانے میں کامیاب ہو جائے گی؟ دیکھیں، ایک تو ماریا یہ ہے کہ اپوزیشن کل تو کامیاب ہوئی، حکومت کو کل شکست ہوئی، اخلاقی طور پہ شکست ہوئی، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. عدیل بڑائی صاحب نے بالکل درست کہا کہ ان کے اپنے اراکین اسمبلی کا انٹرسٹ جو ہے وہ اسمبلی پروسیڈنگ میں نہ ہونے کے برابر رہ گیا ہے. اس کی بہت ساری وجوہات ہیں، اس میں بات ہو سکتی ہے. میں آپ کو ایک تو بتاتا چلوں کہ ایک تو وجہ یہی تھی کہ حکومت کے اتحادیوں کے تحفظات تھے. پھر کیونکہ اس حوالے سے کل بھی جو ہے وہ صرف پارٹی کے اندر اف نہیں ہے، اتحادیوں کو بھی پرابلمز ہیں. بالکل، دیکھیں پارٹی کے اندر جو صورتحال ہے اس حوالے سے تو عدیل بڑائی صاحب نے 3 نومبر کو بتا دیا تھا. جو اتحادیوں والا معاملہ ہے اس پہ کل بھی جو ہے وہ ہمارے دوست ہیں ثاقب ورک صاحب، انہوں نے یہ سٹوری دی تھی، اور انہوں نے تو باقاعدہ طور پہ بتایا تھا کہ کس جماعت کے کیا تحفظات ہیں، اتحادیوں کے بھی تحفظات ہیں ای وی ایم کے اوپر. اچھا، اس میں ایک اور میں آپ کو یہ بات بتاتے چلوں کہ آج حکومت اور اپوزیشن کے بیک ڈور رابطے ہوئے ہیں، اور الیکشن کمیشن کے 2 ممبران کے حوالے سے بڑے بریک تھرو کا امکان ہے، اور کسی حد تک معاملات جو ہیں وہ آگے بڑھے ہیں الیکشن کمیشن کے ممبران کے معاملے پر. یہ ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہوگی. اور خبر دے رہے ہیں صدیق جان صاحب کہ یعنی الیکشن کمیشن کے 2 ممبران کا جو معاملہ ہے، خیبر پختونخوا اور جو سندھ کا جو خیبر پختونخوا اور جو پنجاب کے ممبر کا جو معاملہ ہے وہ التوا کا شکار ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ معاملہ بحال ہونے جا رہا ہے. جی بالکل، آج رابطہ ہوا ہے اپوزیشن کا اور حکومت کا، بیک ڈور رابطے ہوئے ہیں، اور اس میں کچھ نہ کچھ چیزیں جو ہیں وہ طے ہو گئی. اور مجھے کہیں پہ لگتا ہے کہ دوبارہ حکومت اور اپوزیشن کی کوئی نہ کوئی ڈیل ہو جائے گی. ڈیل کس طرح سے ہو جائے گی آپ کو پتہ ہے، جب پہلے چیف الیکشن کمشنر اور 2 الیکشن کمیشن ممبران کا معاملہ تھا تو ڈیل یہ ہوئی کہ چیف الیکشن کمشنر آپ اپنی مرضی کا لے آئیں، 2 ممبران ہم اپنی مرضی کے لے آتے ہیں. اب اس پہ کیا ڈیل ہوگی کہ ایک ممبر آپ اپنا لے آئیں، ایک ہم لے آتے ہیں، یا یہ دونوں ممبر آپ کیا جاتے ہیں، آپ یہ مان جائیں. لیکن یہ بھی ایک وجہ ہے آج کا یہ اجلاس جو ملتوی کرنے کا، یہ جو مشترکہ اجلاس ملتوی کرنے کی ایک وجہ اس میں یہ بھی ہے کہ اپوزیشن کے ساتھ بیک ڈور رابطے بڑھے. اور ایک چیز عدیل بڑائی صاحب آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ اس وقت شہباز شریف صاحب نے مکمل کنٹرول جو ہے وہ آج کے دن تک تو سنبھال لیا ہوا ہے. یعنی پچھلے 72 گھنٹوں میں 84 گھنٹوں میں نظر آ رہا ہے کہ نون لیگ کے جو ایک معاملات ہیں وہ شہباز شریف کے ہاتھ میں آ گئے. اس کی وجہ ایک ہے، اب یہ دیکھیں کہ پیپلز پارٹی کا امروز ماں قاہرہ صاحب ٹارگٹ کس کو کر رہے ہیں؟ شہباز شریف کو نہیں کر رہے، نواز شریف اور مریم کو ٹارگٹ کر رہے ہیں. ووٹ کو عزت دو کا بیانیہ کس کا ہے؟ مریم اور نواز شریف کا ہے. شہباز شریف کا بیانیہ تو ہے کام کو عزت دو. شہباز شریف کا بیانیہ ہے مفاہمت کا، نواز شریف کا مزاحمت کا ہے. اور کل کے شاہی میں بلاول بھٹو بھی آئے ہیں.
پیپلز پارٹی ٹارگٹ کر رہی ہے نواز شریف اور مریم کو. بلاول جو ہے وہ اعتماد کا اظہار کر رہے ہیں شہباز شریف کے اوپر. پارلیمنٹ کے اندر اپوزیشن متحد ہے اور مجھے لگتا ہے کہ اب اپوزیشن بھی کہیں پہ چاہتی ہے کہ تھوڑا سا اگر آگے الیکشن کی طرف جانا ہے کچھ نہ کچھ الیکشن ریفارمز جو ہیں وہ ہونی چاہیے. لیکن جو الیکشن ریفارمز حکومت چاہتی ہے اس کے اوپر تو نہیں ہوگا. لیکن حکومت کو میں اچھا اگر کل مشترکہ اجلاس ہو جاتا اور حکومت کو یہ شکست ہو جاتی, یہ پچھلے 3 سال کی عمران خان کی سب سے بڑی شکست ہوتی, اور یہ پچھلے 3 سال کی شکست نہ ہوتی سب سے بڑی, یہ اگلے بھی 2-2.5 سال بعد جو الیکشن ہونے ہیں نا یہ اس کی بھی سب سے بڑی شکست ہوتی. آج کی جو پروسیڈنگ تھی اس میں ایک چیز جو میں نے نوٹ کی, جو آپ لوگ بتاتے کہ تحریک انصاف کی اسما قدیر صاحبہ نے جو خواتین کو سوشل میڈیا پر ہراساں کرنے کے حوالے سے جو بل پیش کیا ہے جس پر اپوزیشن نے مخالفت کی, پھر اس کے بعد ووٹنگ کروانے پر پتہ چلا کہ حکومتی اراکین کے نمبرز کم ہیں تو ڈپٹی اسپیکر صاحب نے یہ نمبرز بتانے کے بجائے اجلاس کو ملتوی کر دیا. لیکن یہاں پر بات یہ کہ جب اس طرح کے ایشوز ریز ہوتے ہیں تو اپوزیشن کیوں ان کی مخالفت کرتی ہے؟ اگر عمران خان صاحب کوئی ایسی بات کر دیتے ہیں تو اس پر اپوزیشن ایک دم اکٹھی آ جاتی ہے کہ خواتین کو نشانہ بنایا جا رہا ہے. تو جب اگر اس طرح کے بلز پاس ہو رہے ہیں تو اپوزیشن کیوں نہیں سپورٹ کری ہے صدیق؟ دیکھیں اپوزیشن نے حکومت کو نیچے تو دکھا دیا کل, یہ آپ نے درست نشاندہی کی آپ نے کہ بل مسترد کر کے انہوں نے حکومت کو نیچے دکھا دیا, لیکن بہت بڑا بلنڈر کیا اپوزیشن نے. دیکھیں یہ اپوزیشن سب سے زیادہ ہیومن رائٹس کی بات کرتی ہے, وہ کہ یہ ایکسپوز بھی ہو گئے. ہم ناظم جوکی قتل کیس کی آج کل بات کرتے ہیں اپنے پروگرام میں کہ بلاول صاحب جو انسانی حقوق کے چیمپئن بنتے ہیں ان کی صورتحال ہم بات کر چکے ہیں. یہ وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ خواتین صحافیوں اور اینکروں کو ہراساں کیا جاتا ہے, جو کہتے ہیں کہ خواتین غیر محفوظ ہیں پاکستان کے اندر. اب اسما قدیر صاحبہ کا جو بل تھا وہ یہ تھا کہ خواتین کی تصویر کا اگر کوئی اٹھا کے ان کا غلط استعمال کرتا ہے, ان کی کردار کشی کرتا ہے, گالم گلوچ کرتا ہے, ان کو سوشل میڈیا پہ تو سزاؤں کو بڑھایا جائے, اور ضرورت ہے یہ ہونا چاہیے. لیکن اپوزیشن نے اس بل کو مسترد کر دیا. تو یہ بہت بڑا بلنڈر کیا اپوزیشن نے, جو ہے یعنی آپ مخالفت کر رہے ہیں سزائیں بڑھانے کی کہ جو خواتین کو ہراساں کرتے ہیں, ایک طرف آپ خواتین کے حقوق کی بات کرتے ہیں, ہیومن رائٹس کی بات کرتے ہیں. اور مریم نواز نے جو ٹویٹ کیا ہے اگر ہم نوٹ کریں تو اس میں مریم نواز بھی کافی دفعہ کمپلین کرتی نظر آئی ہیں کہ پی ٹی آئی کے میڈیا ونگز ہیں جو کہ مجھ پر پرسنل اٹیکس کرتے ہیں. تو پھر آج وہ اس حوالے سے کیوں نہیں اس حق میں؟ دیکھیں اس میں تو میں سمجھتا ہوں اپوزیشن کی بعض جگہوں پہ بات بالکل ٹھیک ہے. دیکھیں ایف آئی اے کے پاس ایک کیس آیا ہوا ہے, ثانیہ عاشق شاید ان کا نام ہے, جو پی ایم ایل این کی ہیں. ان کے حوالے سے جس طرح کی طوفان بدتمیزی برپا کیا گیا اور ثانیہ عاشق کے اپنی تصویریں اپنے والد کے ساتھ تھیں, ان کو جس طرح سے رنگ دیا گیا, میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایف آئی اے پہ کیوں الزام آتا ہے کہ ایف آئی اے صرف ان لوگوں کے خلاف کارروائی کرتا ہے, ایف آئی اے کا ادارہ جو اینٹی پی ٹی آئی ہوں, جو اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہوں, ان کے خلاف جو ہے صرف کارروائی کرتا ہے. حالانکہ ان کے خلاف بھی جو کارروائی کرتا ہے اس پہ ہم بات کر چکے ہیں. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ چاہے مریم صاحبہ کمپلین کریں یا ثانیہ عاشق کا کیس جو ہے وہ ایگزامپل سیٹ کر دیں اور ایف آئی اے یہ ثابت کر دے کہ ہم حکومت کی طرف سے کوئی ہو, اپوزیشن کی طرف سے ہو, جس کی بھی کریکٹر اسیسینیشن کی جائے گی. کچھ کیسز ہے, کچھ معاملات ایسے ہیں جس پر یہ نہیں دیکھا جاتا ہے کہ کس کو سپی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے یا کون فاتح ہو رہا ہے, لیکن اس میں مسئلہ کس کا حل ہو رہا ہے.